सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उसका किसी को अभी तक पूरी तरह अंदाज़ा नहीं कि ये कितना नुकसान है बूढ़ों के ऊपर और बच्चों पे ख़ास तौर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे शौकत खानम के डॉक्टर्स ने आज से 2 साल पहले जब नवंबर में पहली दफ़ा स्मॉग आई थी, जब बड़ी बुरी तरह आई थी, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि इसका आप कुछ करें क्योंकि इसका आगे लॉन्ग टर्म बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ कम हो जाएंगी। बच्चों की लंग डिजीज़ ऐसी हैं जैसे कि उनकी यानी लंग ग्रो करनी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है PM 2.5, ये पतले पतले से ज़रे चले जाते हैं अंदर और फिर ब्रेन में भी चले जाते हैं, लंग में भी, जो नुकसान पहुंचाते हैं। बूढ़ों के लिए हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है, लंग्स क्लॉग हो जाती हैं। तो इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। हमने इसके ऊपर बड़ी देर बैठे हैं और बड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू आपस में करके हमने एक प्लान बनाया है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने कैसे ये जो पोल्यूशन और स्मॉग ये जो मिलके जो तबाही मचा रही है हमारे मुल्क में, और इसका आगे बहुत लॉन्ग टर्म लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने इसके लिए कोई एक्शंस लेने का फैसला किया। पहली चीज़ तो ये हुआ क्यों है लाहौर में, ये जो इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी ये स्मॉग की और पोल्यूशन की, उसकी वजह है कि 10 साल में हमें पूरी प्रेजेंटेशन दी अमीन असलम ने कि लाहौर में 10 साल में 70% दरख्त कम हुए। जो पहले लाहौर का पूरी तस्वीर बताई गई कि पहले लाहौर में कितने दरख्त थे और फिर वो क्लियर हो के तो वो क्या बना, तो जब 70% लाहौर के दरख्त कम हो, इसका बहुत बड़े दूर इसके असरात हैं, क्योंकि वो जो दरख्त होते हैं वो ये जो स्पेशली ये जो PM 2.5 है, ये उनके पत्तों के ऊपर बैठ जाती है और फिर ये अब्जॉर्ब हो जाती है। तो दरख्त के जाने की वजह से इसका बड़ा काटने की वजह से नुकसान हुआ। और दूसरा फिर और भी असरात है हिंदुस्तान से, वो जो जब जलाते हैं ये फसल उसकी चावल की, तो वो जब जलाते हैं वो उधर से ज़्यादा उधर जलती है, हमारे भी इर्द गिर्द जलती है लेकिन उधर से ज़्यादा आती है। और फिर यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं लाहौर के अंदर, जो ख़ास तौर पे जो स्टील फर्नेस की फैक्ट्री है, फिर भट्टे हैं, और तो इसके लिए हमने ख़ास तौर पे सोचा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हवा में पोल्यूशन करती है वो है गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए हमने कोई फ़ैसले किए हैं आज। सबसे पहले फ़ैसला तो हमने ये किया है कि हम तकरीबन 50 से 60% जो अपना तेल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमने अब फैसला किया है कि वो अब बाहर से एक साफ तेल इंपोर्ट करेंगे, यानी उसको कहते हैं यूरो 4। अभी जो हम यूरो 2 को इंपोर्ट करते हैं, हम अब यूरो 4 इंपोर्ट करेंगे। यूरो 4 के अंदर जो ये केमिकल्स कम होते हैं जिससे ये पोल्यूशन हो। तो एक तो हमने ये फैसला किया, और इंशाल्लाह 2020 के आखिर में सारा यूरो 5 पे चला जाएगा, जो उससे भी साफ तेल है। इससे हम समझते हैं कि 90% जो हवा के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, 90% फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो हमने ये बहुत बड़ा आज फैसला किया, और आज से हमारे वो मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं, नदीम, जो कि हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, तो हमने बैठ के ये फैसला किया कि अब से हम नंबर 1 स्टेप ये लेंगे। और फिर हम अपनी जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको हमने अब टाइम देना 3 साल का, वो अपनी जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करें, क्योंकि यहाँ जो रिफाइनरी में जिस तरह का पेट्रोल निकल रहा है, जो तेल निकल रहा है, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं, बाहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। तो उनको हमने अब टाइम दिया कि 3 साल के अंदर अगर वो अपनी साफ़ फ्यूल की तरफ नहीं जाएंगे तो हम उनको बंद कर देंगे। तीसरी हमने ये फ़ैसला किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। उसमें कार इंडस्ट्री से बातचीत चल रही है जो पाकिस्तान में है, क्योंकि उनके ख़दशात हैं, तो उनके साथ भी बातचीत चल रही है। और हम एक इंसेंटिव पॉलिसी भी लाने लगे हैं जनवरी 2020 में, ख़ास तौर पे बसेस का,
جو بسز شہر کے اندر ہوں گی وہ ہم ہائیبرڈ یا الیکٹرک کے اوپر لے کے آئیں گے, اور یا پھر ہم انسسٹ کریں گے جس طرح کہ اس وقت دلی میں انہوں نے صرف سی این جی کے اوپر بسز چلوانے دیتے ہیں تاکہ پولوشن نہ ہو. اس کے بعد جو یہ جلاتے ہیں, یہ جو چاول کی فصل جلاتے ہیں کاشت کے بعد, اس کو ہارویسٹ کرنے کے بعد, ہم نے اب اس طرح کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ اب بات چیت کریں گے, مشینری لے کے آئیں گے جو امپورٹ کریں گے, وہ ملتی ہے, وہ اس کا ہم نے کوئی 30 کروڑ کا گورنمنٹ کو اس کا ہوگا, ان کے ساتھ مل کے ہمیں جو خرچ کرنا پڑے گا. اس سے یہ ہوگا کہ بجائے جلانے کے وہی پھر وہ فصل کے اندر, بلکہ اس کا استعمال ہوگا, اس کو وہ بیچ بھی سکتے ہیں, وہ جس طرح وہ جب مشین کی وجہ سے, یعنی وہ بجائے اس کو جلانے کے تو ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا اور پولوشن بھی نہیں کرے گی. تو یہ ہمارا چوتھا موو ہے. پانچواں جو سٹیل فرنسز ہیں اور یہ جو بٹے ہیں, ان کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے PM 2.5, یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہماری سٹیل فرنسز سے ہوتی ہیں اور یہ بھٹوں سے ہوتی ہیں, جو یہ جو پتے پارٹیکلز نکلتے ہیں. اس پہ ہم نے ایک تو ڈیوٹی ہٹا دیں گے اسکربر سے. وہ اسکربر اگر سٹیل فرنس خرید لے تو اس سے وہ پولوشن کم ہو جاتی ہے, اور ان کو, اور پھر دوسرا یہ جو بھٹے ہیں ان کے ساتھ ہم 6% کی فائنینسنگ کریں گے, وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے زگ زیگ ٹیکنالوجی, جس سے یہ بھی پولوشن نہیں کریں گے بھٹے. اور پھر آخر میں جو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے لاہور میں آئیڈینٹیفائی کیا, مثلا لاہور میں, باقی شہروں میں بھی ہوگا یہ, لاہور میں 60,000 کنال ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کے اوپر جنگلات اگائیں گے, اربن فارسٹری جسے کہتے ہیں, تاکہ یہ جو ہوا کو صاف کرنے کے لیے 60,000 کنال کے اوپر جنگلات لگیں. اس کا آہستہ آہستہ امپیکٹ آئے گا, کیونکہ یہ پچھلے 20 سال میں جو قدم اٹھانے چاہیے تھے کسی نے نہیں اٹھائے. ریکمنڈیشنز بھی آتی رہتی تھیں, کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو ہم ہر سال ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بہتری فیل ہوگی, کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے, اور تین سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں واضح لوگوں کو فرق پڑتا چل جائے گا اس کا, جو یہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں, یعنی اس کی جو پولوشن لیولز نیچے آنی شروع ہو جائیں گے. جی میں نے مسٹر پرائم منسٹر جعفر نام میرا, میں بول ٹی وی میں ہوتا ہوں. سی ایم صاحب بھی ساتھ بیٹھے. ایک چھوٹا سا ایشو آپ کو آگاہ کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ زور دیا ٹیکس کلیکشن پر, ریکوری زیادہ سے زیادہ آپ کا جس طرح رہا ہے. ایک آپ کے نوٹس میں لاؤں گا, سی ایم صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں, کہ محکمہ ایکسائز ٹیکس وصول کرتا تھا انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی کے مد میں, وہ انہوں نے ختم کر دیا کہ اب وہ وصول نہیں کیا جائے گا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے مسٹر پرائم منسٹر, میں نے تقریباً 15 روز پہلے ایک خبر بریک کی تھی کہ آپ کی جانب سے احکامات جاری ہوئے تھے کہ عید پر لوگوں کو رہا کیا جائے جیلوں سے. وہ جیلوں سے رہا ہو گئے, تقریباً 90 سے 98 لوگ تھے. اس میں ہوا یہ ہے کہ تقریباً 8 لوگ وہ رہا ہو گئے ہیں جو نیب کے تھے, جو FIA کے تھے, اور ان کے ذمہ 2.5 کروڑ جرمانہ تھا. یعنی کہ آپ کی سرکار نے ان کا جرمانہ پے کر دیا ہے, وہ بندے رہا ہو گئے ہیں. یہ میرا چھوٹا سوال ہے پی ایم صاحب. اس پہ کوشش کرو بیٹے, اس پہ رہو, اس ٹاپک پہ. سنیں, میں آپ کو دیکھیں, زیادہ کوشش اس لیے کریں کہ یہ لاہور کے لیے اور پنجاب کے لیے خاص طور پہ, لیکن یہ کراچی کے لیے بھی ایشو ہے, یہ پشاور میں ایشو بنتا جا رہا ہے, پنڈی میں. یہ اصل میں آگے جا کے ہمارے آنے والی نسلوں کو بہت افیکٹ کرے گا اگر آج سے ہم نے اس کے اوپر قدم نہ اٹھائے. کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتا, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سب کو نظر آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی نے کوئی قتل کیا. یہ سائلنٹ کلر ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے اوپر کیونکہ ہم نے پوری ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے پتہ چلا ہے جو پاکستان میں جو لیولز ہیں پولوشن کے اور اس کے اسموگ کے, اور اسموگ اور پولوشن انٹینسو, یعنی وہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ دنیا میں اب اس وقت پاکستان ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے. یہ ہمارے جو شہر ہیں, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ میں تھوڑا کم, تو یہ بڑا خطرناک ہے اس وقت. اس لیے میں کوشش کریں کہ اسی کے اوپر بات کریں گے. پوری دنیا کے اندر جو ہے
کشمیر ایشو ہو آپ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آپ نے ڈیلیور کیا ہے, پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے. خان صاحب پوری صحافی برادری جو ہے وہ بھی آپ پر فخر کرے گی. ہمارے صحافی کارکنوں کو آپ کی توجہ چاہیے, آپ اشتہارات بھی دے رہے ہیں میڈیا مالکان کو, آپ ان کو سب کچھ دے رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بھی دے رہی ہیں, میاں اسلم صاحب, سی ایم صاحب سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن میرے صحافی کارکنوں کو جو 30,000 40 50,000 70,000 روپیہ لے رہے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. 10,000 صحافی اس عرصے میں بے روزگار ہو گئے ہیں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, آج خان صاحب ہمارے سامنے ہم 12 سال سے بیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی. خان صاحب یہ چیز ہے, اور خان صاحب اصل چیز جو ہے کہ 3 ماہ سے 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی. ایک ہمارا دوست ہارٹ اٹیک تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے کراچی میں فوت ہو گیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, ہماری صحافی برادری کا مسئلہ حل کریں سر, اس پہ کوئی ایکشن لیں. اس کو سرکاری اشتہار نہ دیں. جو میڈیا مالک جو ہے اپنے کارکن کو بر وقت تنخواہ نہیں دیتا, خان صاحب خدا را ایکشن لیں, اس کو اشتہارات جاری نہ کریں, اور جو بندوں کو نکال رہا ہے اس پہ سخت ایکشن لیں. ہم بھی آپ کو سلوٹ کریں گے خان صاحب. اوکے دیکھیں, جو آج کل کے دن ہے مشکل دن ہے. کیوں مشکل دن ہے؟ کیونکہ جب ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے, قرضے لے لیتا ہے, اس پہ بڑا خسارہ ہوتا ہے آمدنی اور خرچے میں, تو تھوڑی دیر وہ گھر مشکل وقت سے اس لیے گزرتا ہے جب تک آپ اپنی آمدنی اوپر نہیں کرتے ہو, جب آپ کے خرچے کم کرتے ہیں تو مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اب نکل رہا ہے. سن لیں, پہلے میری بات سن لیں. پاکستان اللہ کا شکر ہے نکل رہا ہے اس مشکل وقت سے. آج ہمارا روپیہ ٹھیک ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ اوپر, لوگوں کو کانفیڈنس ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, باہر کے اداروں نے پاکستان کو انڈورس کیا. تو مشکل وقت, جو سب سے مشکل وقت تھا, وہ نکل گیا, اللہ کا شکر ہے. اب یہ آگے بڑھ رہا ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, گروتھ ہوگی, نوکریاں بڑھے گی. جو میں آج خاص کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی کسی کو نوکری دے اور اس کو پھر پیسے نہیں دیتا, تنخواہ نہیں دیتا, اس سے بڑا ظلم کیا ہے. میں میاں اسلم آپ کو پلیز اپنے انفارمیشن کان اپنے لوگوں کو ٹائم پہ تنخواہ نہیں دیتا, پلیز آپ چیک کریں کہ کیا وجہ ہے. کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں آیا کہ جناب تنخواہیں نہ لوگوں کو دیں. یہ کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے. سیکٹریز ہیں پنجاب کے اندر, بات کی جائے آپ نے 3 آئی جی اور 3 ہی تقریباً جو چیف سیکٹری ہیں وہ بھی بدلے ہیں آپ نے. تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو 13 ماہ کے اندر یہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اب آپ نے نئے 2, ایک آئی جی اور چیف سیکٹری اور تمام ڈی سی جو ہیں 31 اضلاع کے وہ تبدیل کیے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے اس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تاثر یہ اس سے تقویت مل رہی ہے کہ شاید سردار عثمان بزدار کے کہنے میں نہیں تھے وہ لوگ. دیکھیں جی, یہ حالانکہ بات آج پولوشن اور اسموگ کی تھی, جس کے لیے یہ ساری ہم نے میڈیا کیا, جس میں بڑے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں. لیکن میں اس کا اس لیے جواب دیتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. ایک بہت بڑا ایک مافیا کا ہمارا مقابلہ ہے جو کہ مسلسل پروپیگنڈا پہ لگا ہوا ہے. پہلے دن سے آئے گورنمنٹ فیل ہوگی جی, ابھی پہلا دن ہے اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دی مافیا نے, کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی. ان کو پتا تھا کہ جو وہ یہ اس ملک سے خسارہ چھوڑ کے گئے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ نہیں تھا. ان کا سب کا خیال تھا کہ یہ گورنمنٹ سروائیو نہیں کرے گی, روپیہ پہنچ جائے گا 250-300 روپے ڈالر پہ. وہ سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جناب حکومت چند مہینوں کی مار ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, میری اکانومی کی ٹیم نے محنت کی, اوپر والے نے مدد کی. آج کوئی بھی, آج جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے آ کے تعریف کی ہے ہماری اکانومی کی, کوئی وجہ ہوگی نا. جب آپ کو جن سے قرضے دے رہے ہیں وہ جب تعریفیں کر رہے ہیں کہ ملک سیدھے راستے پہ, تو کوئی وجہ ہوگی. اب اس مافیا کو فکر پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کا یہ سمجھ رہے تھے کہ ملک بیٹھ جائے گا, ان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوگا. ان کی تجربہ کار ٹیم نہیں ہے. جو تجربہ کار ٹیم ہے اس نے
4 गुना ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान का 10 साल में छोड़ के गए। तो जब ये मुल्क उठने लगा, पहले वारदात की जनाब, वो पाकिस्तान का चे गवारा फजल रहमान आ रहा है जनाब फतह करने इस्लामाबाद फतह नहीं करने आ रहा, वो डीजल के परमिट फतह करने आ रहा है इस्लामाबाद। सारी उसके साथ मिल गए, पानी आता है वो भी साथ, और वो सब इकट्ठे हो गए। पता नहीं जी कौन सी क़यामत। अच्छा, ये नहीं पता आए क्यों आए हैं। कोई कह रहा है जी कि ख़त्म नबूवत, कोई कह रहा है कि यहूदी लॉबी इजराइल आने लगा है, कोई कह रहा है वो जब सुनी थी आपने कि किस तरह की बातें कर रहे थे वो, और कोई कहता है जी महंगाई हुई, इनके दौर में ज़्यादा महंगाई थी। सारों का मकसद एक था, और मकसद बड़ा सीधा था। माफिया को डर लगा हुआ है कि 30 साल से वो यहाँ इस मुल्क में हलवा खा रहे थे। अब उनको डर ये लगा हुआ है कि ये कामयाब अगर हो गए तो हमारी दुकानें भी बंद और हमारे पैसे भी पकड़े जाएंगे। जिस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए पूरी साजिश है, मुल्क गिराना है जी, मुल्क खतरे में है जी, ये है, यहाँ है कश्मीर कॉज, जो हमने दुनिया में कभी 1965 के बाद कश्मीर कॉज इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, जो हमने किया। 3 हफ्ते जनाब बुलाना आ रहा है, जा रहा है, उसके अंदर वो रह गया। अब फिर उधर से निकले इलेक्शन कमीशन जी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी पार्टी, उधर से निकले सारे खुश हो गए कि अच्छा जी अदलिया में अब चले गए, अब गई पार्टी, यार गवर्नमेंट अब गई। ये सारा माफिया है, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान नहीं है, इनका इंटरेस्ट अपना पैसा बचाना है। इसलिए हर रोज़ अफरा तफरी मची होती है जी, पंजाब फेल हो गया जी, ये हो गया। देखें, पंजाब के अंदर मैं आपको कोई एक सेमिनार हम करें और बताएं कि पंजाब में पहले कितनी क्या रिफॉर्म्स हुई हैं और अब क्या हुई हैं, मैं चैलेंज करता हूं जो पंजाब में हुए हैं कभी पहले नहीं हुए। फ़र्क सिर्फ ये है कि अपना जो पैसा है इस कौम का, वो 50 अरब रुपए के हम इश्तिहार नहीं दे सकते, हम लोगों को पैसे नहीं खिला सकते, हम माफिया नहीं हैं। इसलिए ये पूरे मिल के हर रोज़ लगे हुए कि जी ख़त्म हो गया पंजाब। सीएम के पीछे पड़े हुए एक शरीफ आदमी, एक वो आदमी आया है जो बड़े बड़े महलों में नहीं रह रहा, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए कोई हर साल 80 करोड़ रुपया नहीं खर्च होता जिसके ऊपर, उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो हमने चेंजेस किए हैं, उस्मान ने और मैंने बैठे, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हमने बाहर से लोगों की सबकी राय, 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए। ये मैं आज जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानता है, बेहतरीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को हमने यहाँ पोस्ट किया, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं, जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा, उसकी इज्जत थी, उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपके सामने आप इस पंजाब को, जो पुराना पंजाब है और अब जो कंपेयर करेंगे, आपको पहली दफ़ा नज़र आएगा कि कितना गवर्नेंस सिस्टम कितना ज़बरदस्त मुस्लिम लीग नून की मीडिया टीम शायद कामयाबी से ये सेंसिटाइज करने में कामयाब होती है कि वो काफ़ी अलील हैं, और उसी के नतीजे में गवर्नमेंट फौरी तौर पर स्टेप्स लेती है, जिनके नतीजे में सारा प्रोसेस करते हुए वो चले जाते हैं। अब जिस दिन से गए हैं अब तक न तो उनके इलाज पर कोई अपडेट आई, और आप क्या समझते हैं जो मेडिकल बोर्ड था, जो यहाँ पर आपके नुमाइंदे थे, पंजाब गवर्नमेंट के लोग थे, मिनिस्ट्री के लोग थे, उनकी तरफ से कोई गलती हुई है या कहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो सकी, मुकम्मल टेस्ट नहीं हो सके, इस पर कोई आप इंक्वायरी बनाएंगे, इस केस को चेक करेंगे टेस्ट केस बनाने के लिए? देखिए, पंजाब में बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जिनका बोर्ड बैठा, और उस पंजाब के डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो हमें रिपोर्ट दी, पूरी रिपोर्ट तफसील में स्टडी की गई। उस रिपोर्ट में ऐसा था कि मरीज़ की हालत इतनी बुरी है कि किसी वक्त भी दूसरे जान में जा सकता है। उस बेसिस के ऊपर, इंसानी हमदर्दी के बेसिस के ऊपर हमने ये फ़ैसला किया। मैंने अपनी कैबिनेट को कन्विंस किया कि इनको, क्योंकि वो रिकमेंड कर रहे थे कि इनको बाहर जाने दें, उस बेसिस पे बाहर जाने दिया। अब सारा कुछ सब आपके सामने आ जाएगा, कितनी बीमारी थी, क्या थी, क्योंकि अदालत ने ये कहा हुआ है मेरे ख्याल में कि हर 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी, हम सबको पता चल जाएगा कि इस पे क्या हुआ।
ہاں سر حکومت نے سماؤ کے حوالے سے بڑے اچھے جی جی واپس آ جائیے جی کوشچن کر لیں ابھی آپ بڑے اچھے انیشیٹو آج حکومت نے لیے ہیں لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ بالکل زیرو ہے. پچھلے دنوں لاہور میں جو ہے اسموک کے حوالے سے جو ہے وہ اسکول بند کیے گئے, لیکن بڑا انفارچونیٹ تھا کہ رات کو اسموک ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ اسکول صبح بند ہوں گے, لیکن صبح جو ہے وہ اسموک بالکل نہیں ہوتی. اور کیا ویدر جو فور کاسٹ کا ہمارا ادارہ ہے وہ کام نہیں کر رہا یا اس کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کی جاتی؟ جب اسموک تھی بچے اسکول میں تھے, جب اسموک نہیں تھی بچے اسکولوں سے باہر تھے, تو کیا ادارے آپس میں کام نہیں کرتے, کوارڈینیشن نہیں ہوتی؟ کس طرح سے آپ یہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم کرنے لگے ہیں. پہلے تو پاکستان میں 2 سینٹرز تھے مانیٹرنگ سینٹرز, لاہور میں 2 سینٹرز تھے, وہ بند پڑے تھے. اب انشاءاللہ ہم 10 سینٹرز لاہور میں بنا رہے ہیں اور سارے پنجاب کے اندر 30 سینٹرز بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ مانیٹرنگ کی جائے گی, صحیح معنی میں پتہ چلے گا لوگوں کو کہ کس لیول کی ہوا میں پولوشن کتنی ہے. اب تو ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو گلوبل وارمنگ اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ تو اب دنیا میں مسئلہ بن گیا ہے. آپ اب ٹی وی لگا کے دیکھیں, انٹرنیشنلی ہر جگہ کہیں طوفان آ رہے ہیں, کہیں فلڈز آ رہے ہیں, کوئی برفیں پگھل رہی ہیں, کہیں خشک سالی ہو گئی ہے. یہ ویدر پیٹرن ساری دنیا کے اندر افیکٹ کر رہا ہے. ہندوستان کے اندر دیکھیں وہاں مشکل پڑی ہوئی ہے, کہیں ان کی بھی فصلوں کو افیکٹ کیا, ہماری بھی فصلیں افیکٹ کی ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے کلائمیٹ چینج جس کے بہت برے اثرات ہیں, جس کے لیے ویسے بھی ہمیں درخت اگانے اور دنیا ہم اکیلے نہیں کر سکتے, دنیا کے ساتھ مل کے. دوسری پولوشن اور اسموگ اور پولوشن, جو ایئر پولوشن ہے, یہ جب مل جاتی ہیں, جب سردیوں کے اندر یہاں اسموگ آ جاتی ہے, فوگ آتی ہے, اس کے ساتھ جو ایئر پولوشن مل جاتی ہے, سب کچھ بیٹھ جاتا ہے, تب خطرہ ہے لوگوں کو. ایک منٹ سنو. تو جب یہ مانیٹرنگ سینٹرز فنکشن کرنے شروع کر دیں گے تو آپ صحیح معنی میں فوکاسٹ کر سکیں گے کہ کب اگر برے حالات ہیں تو بچوں کو اسکول واقعی نہیں جانا چاہیے. اوریجن جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, تو ٹرانسپورٹ پہ سابقہ گورنمنٹ نے میٹرو بھی چلائی, اب اورنج لائن ٹرین بھی وہ پروجیکٹ لے کے آئے تھے تاکہ جو باقی ٹرانسپورٹ ہے اس کا برڈن کم ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ فوکس کرے, روڈز پر نظر آئے. تو اس پہ اب جو موجودہ گورنمنٹ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس کو چلنے نہیں دے رہی, میٹرو بھی اس کا شکار ہے اور اورنج لائن ٹرین ویسے ہی کافی عرصے ڈیلیٹ کا شکار ہے. دوسرا سوال, چھوٹا سا سوال, شہباز شریف صاحب نے آج آپ کو ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے, 3 نام تجویز کیے ہیں, کیا آپ ان کے نام کو کنسیڈر کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے اس بارے میں؟ میرا بھی سوال ہے. جی نصیب. صاحب بات ٹھیک ہے کہ آپ بڑے مسائل ہیں, تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ابھی اپنے درختوں کی بات کی, 70,000% درخت جو ہے نا پچھلے 10 سالوں میں کم ہو گئے. ابھی آج ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوا ہے آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ 8 سال سے جو لوگ انتظار کر رہے تھے اپنے پلاٹوں کا LDS-CT کی, وہ انڈر ٹرانسفر جو DG ہے اس نے اور اس کی باقی ٹیم نے نا وہ آج اس کی کرا دی. اب لیکن ہم وہاں پہ ہم وزٹ کر کے آئے ہوں, میں خود بھی, تو اس میں کائنڈلی یہ کریں اس سمیت جتنی بھی سوسائٹیاں بنتی ہیں ان میں درخت لگانے لازمی کیے جائے, اس کے بغیر سوسائٹی پاس نہ کرائی جائے. یہ بالکل یہ جو اب ہماری آگے پالیسی بن رہی ہے, جو بھی سوسائٹی بنے گی اس کے اندر باقاعدہ پارک اور درختوں کا پورا بنایا جائے. اورنج ٹرین 10 دسمبر کو شروع ہو رہی ہے. وہ اور بات ہے کہ پنجاب کو تیاری پوری کرنی پڑے گی, جو خسارہ جو اربوں روپے کا خسارہ کرے گی وہ پورا کرے گی. میں نے نہیں ابھی دیکھے, ابھی میں نے کوئی نام نہیں دیکھے. صاحب ابھی آپ نے آج بیوروکریسی کے بارے میں کچھ تو بات ہو گئی, لیکن آج بھی آپ نے ایک بیوروکریٹس کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور یہ ساری جو ری شفل کی ہے اور آپ نے کہا کہ سب میرٹ پہ لوگ لگائے گئے ہیں. تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ نے جب آپ کی حکومت آئی تھی تو آپ نے جب ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ جو کرپٹ ہوں گے ان کو پکڑیں گے, تو اس کی وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, جو کہ انیشیٹیوز لینے تھے, ڈیسیجنز کرنے تھے. اس کے بعد آپ نے ایک لاہور میں میٹنگ کی, آپ نے ایک اسلام آباد میں میٹنگ کی, لیکن اوور دا ایئرس پورا سال بھی اگر دیکھ لیا آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی. آج جب آپ نے کہا جو یہ نئی بیوروکریسی ہے, کیا ان سے کوئی بات کی گئی ہے کہ وہ انیشیٹیوز لیں, ڈیسیجنز لیں, کیونکہ جہاں پہ پیسے انوالو ہو جاتے ہیں بیوروکریٹس ڈیسیجن نہیں کر رہے.
اصل پولیس ریفارمز کی تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ تھانہ کلچر ابھی تک تبدیل نہیں ہو سکا. آپ نے کہا تھا کہ پولیس کو ہم چینج کریں گے, ہر 6 ماہ بعد آپ کا آئی جی چینج ہو رہا ہے لیکن پولیس ریفارمز ابھی تک نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ پولیس اتنی طاقتور ہے, پنجاب پولیس کی حکومت سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ لاسٹ لے لیں پھر ایک ہی دفعہ جواب دے دیں. کافی حیرانی کیفیت تھی چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, جس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس طرح تو ایک اسسٹنٹ کمشنر نہیں تعینات ہوتا جس طرح آپ آرمی چیف کی تعیناتی کرنے توسیع کر رہے ہیں. کیا اتنی نیگلیجنس پی ایم ہاؤس میں اور سیکٹریز کی, پی ایم ٹو سیکٹری, اور کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی, کیا ان کی انکوائری چل رہی ہے؟ اتنی بڑی آرمی کی پوسٹ ہے اور اس کے خلاف اس کے بارے میں اتنے ریمارکس آ رہے ہیں چیف جسٹس کے. اور کوئی سوال؟ لاسٹ سر 13 مہینے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے یہاں پہ. میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ بیوروکریسی میں آپ کا رائٹ ہے, سی ایم صاحب کا رائٹ ہے, آپ کے کئی وزراء بھی جو ہے نا وہ اسمبلی بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. کیا کوئی آپ کی پارٹی میں اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے ایسے وزراء سے نپٹنے کے لیے؟ تو ہمارے اکثر دیہات یا جنوبی پنجاب میں جائیں تو وہاں درخت جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. کچھ اس کے حوالے سے اقدامات. اور دوسرا, بھارتی پنجاب میں آپ نے جب اقتدار سنبھالا تو بھارت کو آپ نے مذاکرات کی دعوت بھی دی. تو اب چونکہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں بھارتی پنجاب میں جو فصلیں جو جلائی جاتی ہیں, تو کیا اس حوالے سے ہماری حکومت نے بھارتی حکومت سے کوئی رابطہ کیا کہ وہ اس قسم کے اسٹیپس نہ لیں؟ خاتون ہے کیا وہ ہو چکا ہے. آپ نے خود کہا کہ 2016 سے اسموک کا ایشو ہے. ہم ہمیشہ ری ایکٹیو کیوں ہوتے ہیں, پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہوتے؟ یہ آخری سوال ہے سر. یورپ کی آپ نے بات یاسین ملک صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اس وقت جو آرمی چیف کے حوالے سے جو ایشو اٹھا تو اس میں آپ نے ظاہر اپنی قانونی ٹیم کی آج بھی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. تعریف کا مقصد یہ ہوا کہ اس کا مطلب جو سمری تیار کی گئی تھی وہ اس میں ٹیم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہاتھ کس کا تھا وہ آپ وہ بھی بتا دیجیے. اور کیا جو قانون سازی کرنے کے لیے 6 مہینے دیے گئے ہیں اس میں اپوزیشن کی آپ کو ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو پھر اتنا اپوزیشن سے آپ پھڈے کو لے رہے ہیں؟ سر یورو 4 کی آپ نے بات کی ہے, وہ کرنے جا رہے ہیں سر, اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ اور دوسرا کہ اس وقت موجودہ جو تیل کی قیمت ہے اس کی پرائسز بھی آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے جو عام شہر ہے وہ کتنا متاثر ہوگا؟ آپ نے کوئی 200 سوال کر دیا, اب میں کس کی آنسر کروں؟ پہلے تو یہ جو آپ نے یورو 4 کی بات کی, صاف جو تیل ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تھوڑا سا 1-1.5 روپیہ تیل مہنگا ہو جائے یا آپ کو لوگوں کی, اپنے بچوں کی, اپنے ماں باپ کی جانیں زیادہ پیاری ہیں. تو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ایک معاشرہ دنیا کے اندر جب وہ ایک ایسی چیز کا سامنا کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہروں کے اندر لوگ زہر سونگھ رہے ہیں, تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کا. اور ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم گریجولی کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا بوجھ نہ پڑے, لیکن کرنا ہے ہم نے یہ, کیونکہ یہ آج نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, کسی نے آپ نے پوچھا کہ 2016 سے, یہ 2016 سے نہیں پرابلم. پاکستان کی پولوشن پچھلے, یہ خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں خاص طور پہ, یہ 20 سال سے بڑھ رہی ہے. اس کے اوپر رپورٹس پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس, کسی نے پرواہ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ ایکشن, صحیح ایکشن, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ پولوشن کس سے آتی ہے؟ وہ اصل میں ٹرانسپورٹ سے آتی ہے. اور ٹرانسپورٹ میں اس لیے آتی ہے کہ جو فیول استعمال کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ زہریلی ہے. مثلا یورپ کے اندر وہ صاف تیل ہوتا ہے, یہاں اس کے مقابلے میں وہ تیل استعمال کیا جاتا ہے جس سے زیادہ. ہماری ریفائنریز بھی جو اس وقت تیل دے رہی ہیں اس پہ پولوشن وہ اتنا ہے کہ زہریلا ہے لوگوں کے لیے ہوا, وہ ٹائپ پولوشن ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اگر تھوڑا سا ہمیں زیادہ خرچہ بھی آنا پڑے, لیکن ہمارے بچوں کی اور ہمارے بزرگوں کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں اس سے. باقی چیزیں میں یہ چاہتا تھا, اور بھی بڑی باتیں ہیں, یا یہ جو آپ نے اس کی بات کی کہ لیگل ٹیم اور یہ اور وہ, دیکھیں آپ صرف ان کا آرڈر پڑھ لیں, شارٹ آرڈر, اس کے اندر تو انہوں نے کوئی لیگل ٹیم کی تنقید نہیں کی ہوئی. اور وہ یہ جو ایشو تھا اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے, اب تو ختم ہو گیا. جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے
کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے مشکل اکنامک حالات سے کرائسس سے نکلا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی آج ہماری. مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے وہ کام کیا اور کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم نکلیں گے اس سے. اپوزیشن نہیں سمجھ رہی تھی, اس لیے وہ زیادہ کبھی ادھر سے, کبھی وہ مولانا آ رہا ہے تو کبھی وہ الیکشن کمیشن تو کبھی وہ ادھر امید لگا لیتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو تاکہ ان کی کسی نہ کسی طرح ان کا جو چوری کیا وہ پیسہ بچے. یہ صرف سمپل گیم ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس کرائسس سے نکل گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جدھر ہم جائیں گے اب ہم نوکریاں بڑھانے کے لیے, گروتھ کے لیے جائیں گے. اب ہم اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے مثلا انڈسٹری, انویسٹمنٹ, جو ہماری اب کوشش ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری جو گھر بنانے کی ہماری اسکیم ہے, اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر مہینے انشاءاللہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو بالکل ایک امپرومنٹ ملے گی. لوگوں کے لیے جو اس وقت مجھے پتہ ہے 2 بہت بڑے مسئلے ہیں, ایک بے روزگاری ہے اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے کام کریں گے, اور دوسرا مسئلہ ہے مہنگائی. اب مہنگائی دیکھ لیں, سیدھی سمجھ جائیں کہ جب آپ کا روپیہ 35 روپے گرے گا, 35% آپ کا جب روپیہ گرتا ہے, کیونکہ آپ باہر سے ہم زیادہ ڈالر اس ملک سے باہر جا رہے تھے اور ملک کے اندر کم ڈالر آ رہے تھے, بہت بڑا خسارہ تھا. جب خسارہ تھا تو روپے نے گرنا تھا, اور یہ ہم نے تو خسارہ نہیں کیا, ہمیں تو ملا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ. اس کی وجہ سے جب اب 35% روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کیونکہ تیل مہنگا ہو جاتا ہے, گھی, جو بھی چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اس سے ایک مشکل وقت مجھے پتہ ہے کہ میری قوم گزری ہے. انشاءاللہ جو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل وقت نکل گیا ہے, آگے آپ کو انشاءاللہ اچھا وقت نظر آئے گا. بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے. انہوں نے صحافی کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ رپورٹ کی بنیاد پر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میاں محمد نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.